बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। हालेलुया। खुदा हमारे ड्रेसों को नहीं देखता, हमारे फैशन को नहीं देखता, हमारे अच्छे दिल को देखता है। जिसका दिल अच्छा होता है खुदा उसे पसंद करता है। हालेलुया। हम इसी तरह खुदा की हमदो सलाम आगे बढ़ते हुए गाएंगे। सामने साडे आवे दुश्मन ओदी की मजाले, सामने साडे आवे दुश्मन ओदी की मजाले। यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले, यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले। ओवे ओ शर्मिंदा होता बुरा हाले, ओवे ओ शर्मिंदा होता बुरा हाले। यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले, यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। जादू का वीर सारे उते नहीं उछलदा, रखदा ख्याल यीशु सारे पल पल दा। जादू का वीर सारे उते नहीं उछलदा, रखदा ख्याल यीशु सारे पल पल दा। रखता ख्याल साडे पल पल दा। साडी बसावे तेरा तोड़ दिंदा जाले, साडी बसावे तेरा तोड़ दिंदा जाले। यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले, यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। दुनिया ते आने पावे किनियां मुसीबतां, रखदा साथ कानी सदा यीशु इज़्ज़तां। दुनिया ते आने पावे किनियां मुसीबतां, रखदा साथ कानी सदा यीशु इज़्ज़तां। रखदा साथ कानी सदा यीशु इज़्ज़तां। अपने दीवाने अगर रखदा ख्याले, अपने दीवाने अगर रखदा ख्याले। यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले, यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। करो ना फिकर कदी यीशु सानू कहंदा है, चंगी चंगी चीज़ां नाल सानू और चंगा है। करो ना फिकर कदी यीशु सानू कहंदा है, चंगी चंगी चीज़ां नाल सानू और चंगा है। चंगी चंगी चीज़ां नाल सानू और चंगा है। साडी जिंदगानी उते यीशु दा दलाले, साडी जिंदगानी उते यीशु दा दलाले। यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले, यसु साडे नाले भाई, यसु साडे नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। नाले नाले साडे नाले, हर वेले यसु नाले। हर वेले यसु नाले, हर
खुदा के कलाम को मांगना शुरू करेंगे। हम सब दुआ करेंगे। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ। रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ऐ, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ऐ। सदा दे आराम दिया गल्लां, सदा दे आराम दिया गल्लां, सदा दे आराम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलांदी ऐ, दुखां दी दोपहर जदों आण के जलांदी ऐ। अदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ऐ, अदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ऐ। ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, 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 ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदिया। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं,
कलाम सच्ची जान पा दे दिया तेरे कलाम दिया कलाम सच्ची जान पा दे दिया सच्ची जान पा दे दिया तेरे कलाम दिया कलाम सच्ची जान पा दे दिया सच्ची जान पा दे दिया। हम इसी तरह खुदाम की हजूरी में झुके रहेंगे और खुदाम के कलाम को मांगेंगे और इस दुआ में रहनुमाई वचन बीना करेंगे। कदूस मेहरबान मुहिम जिंदा जलाली खुदा का देखाएगा तेरा शुक्र तेरी तारीफ ते तमजीद करते हैं तेरे नाम को मुबारक कहते हैं इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया ताकि हम ये करते इस्ताइश करें तेरी प्रस्तिश करें हम तो सुना करें और तेरे नाम को मुबारक कहें यहोवा पाकदा ये सुना सी तो इस वक्त अपने वादा के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है यहोवा पाकदा तेरी हजूरी के लिए तेरी मामूली के लिए तेरा शुक्र करते हैं हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं जितनी जाने तेरे हुजूर में आई हैं इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और जो नहीं आई यहोवा पाकदा उनको अपने घर में आने की तौफीक दे वो तेरे घर में है और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने यहोवा पाकदा तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाकदा अब यहोवा पाकदा जब तेरे बंदा के पास तेरी जिंदा आवाज है और बस हम अभी से अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं और बस जब तेरा बंदा हम तक तेरे पाक कलाम की बातें बयां करते हैं अयां करते हैं तो यहोवा पाकदा पासवान इस पाक कलाम की बातों को अपने दिल में रखें और उस कलाम को अपने जिंदगियों में बस मानी अपनाएं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बने यहोवा पाकदा तो अपने खातम के साथ होना उनको बस मानी अंदरून और अपने ममालिक में इस्तेमाल कर यहोवा पाकदा उनके कलाम करने से लोग शिफा पाए निजात पाए तेरे करीब आए और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बने यहोवा पाकदा तेरा शुक्र करते हैं और आसमान तो अपने खातम के साथ हो जाना उसका मुंह बन जा और उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हमारे लिए बात से बढ़कर जाए और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर करें उधर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। खुदाम का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है जो रोशनी में चलता वो कभी ठोकर नहीं खाता। खुदाम ने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। हम जोरदार तालियों में खुदा के खातम का वेलकम करेंगे खुदा के कलाम का जोरदार तालियों में हालेलुया अपने कदमों में जोरदार तालियों में खुदा के खातम हालेलुया। सब आई जाते हुए खुदा को बात करेंगे और खुदा की बुराई करते हुए कहेंगे इस ताइज में मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है शाद माँ हो मुझको बना देता है शाद माँ हो मुझको बना देता है हाँ मेरा खुदा हर रोज मुझे मुबारक है खुदा हर रोज मेरा बोझ उठाता है Good morning God Father Good morning God Jesus Good morning Holy Spirit We welcome Holy Ghost I welcome Holy Spirit You love me Holy Spirit Amen यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो एक दूसरे को भी सलाम करें खुदा ने हम पर रहम किया है और आज के खूबसूरत दिन में खुदा ने हमें अपने घर में बुलाया है ताकि हम उसके हुजूर में जमा होकर उसकी बुराई कर सकें और उसको मुबारक कह सकें और उसकी आवाज सुन सकें। हम यस्टरडे गुजरे हुए कल में
دعا کے متعلق سیکھ رہے تھے اور ہم جان رہے تھے کہ خدا ہماری رہنمائی کس طرح سے کر رہا ہے۔ خدا اپنے چہرے کا نور آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، خدا آپ کی طرف متوجہ ہو اور خدا آپ پر مہربان رہے، خدا آپ سب کو سلامتی بخشے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تشریف رکھیں، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہیلیلویا۔ ہم دعا کے متعلق سیکھ رہے ہیں اور آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے جانیں گے، سیکھیں گے۔ ہمارا مضمون تھا دعا، مؤثر دعا۔ کون سی دعا؟ ایسی دعا جو اثر جس کا ہوتا ہے، جو پاورفل ہوتی ہے اور جس سے ہمیں خدا کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسی دعا کیسے کی جاتی ہے؟ ہم نے اس بات کو سیکھا۔ 2 پوائنٹ ہم نے اپنے سامنے رکھے تھے۔ پہلا پوائنٹ تھا ہمارا، خداوند یہ فرماتا ہے کہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو پہلے ان کا دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے۔ ان کے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، وہ دل کے پاک ہو، اور جو دل کے پاک ہیں خدا ان کی دعا سنتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پھر ہم نے دوسری بات سیکھی جو ایمان کے تعلق سے تھی کہ دعا ان لوگوں کی سنی جاتی ہے، ان لوگوں کی دعا اثر کرتی ہے جو ایمان سے دعا کرتے ہیں، ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ یہ 2 طرفہ ہے، 2 طرفہ عمل ہے۔ ایک طرف انسان خدا سے بات کرتا ہے اور دوسری طرف خدا انسان سے بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دعا کا تعلق پرسنل لائف سے ہے، دعا کا تعلق اکیلے آپ کے ساتھ ہے، پر عبادت کا تعلق پورے خاندان کے ساتھ ہے، گھرانے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ دعا ہر کوئی کرتا ہے اور دعا ہر کسی کو کرنی بھی ہے۔ ہم نے گزشتہ ایام میں اور کل کے دن بھی اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا سے رابطہ کرتے ہیں۔ دعا کرنے والا خدا کے دل کے قریب ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی آواز خدا سنتا ہے، دعا کرنے والے سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، دعا کرنے والے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا، ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون کون کام کس کس نے کیا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ نے یوحنا کی انجیل کا 15واں باب پڑھنا ہے۔ کسی نے پڑھا ہے؟ چلیں اپنے لیے تالیاں جائیں۔ خدا کے سچے اور زندہ کلام میں سے ہم مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک میں سے پڑھتے ہیں آج اس کے 6 باب میں سے، اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں گے۔ مقدس متی 6 باب کی 5ویں آیت سے ہم دعا کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور دعا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، پوشیدگی میں دیکھتا ہے، تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा गया और सुना गया हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम हमें बयान करता है दुआ का तल्लुक पोशीदगी से है, खुदा के साथ है। दुआ पोशीदगी में की जाती है, क्योंकि ये खुदा का और दुआ करने वाले का आपस में ताल्लुक है। खुदा उस शख्स की दुआ को सुनता है जो खुदा से दुआ करता है। यहां पर हमने देखा कुछ लोग जो हैं वो दिखावे के लिए दुआ करते हैं, उनको रियाकार कहा गया, जो बाजारों में और लोगों के सामने, इबादत खानों में और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ करते हैं सिर्फ चर्च में आकर या किसी कलीसिया इज्तिमा में या जहां लोग जमा हो उनके साथ, पर वो अकेले दुआ नहीं करते हैं। पर हमने इस बात को सीखना है, हमने इस बात को जानना है। खुदावंद फरमाते हैं कि जो दुआ है ये हमारी पोशीदगी का अमल है। दुआ पोशीदगी का अमल है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं कि मैं बहुत दुआ करने वाला हूं। इसलिए करंथियों के नाम पौलुस रसूल ने जब ये खत लिखा तो उसने इस बात को वाज़ेह किया चर्च के ऊपर कि चर्च को दुआ कैसे करनी है। पहली बात पोशीदगी में। कब? पोशीदगी में। और जो पोशीदगी की दुआ है वो खुदा सुनता, खुदा के साथ। दुआ पोशीदगी का अमल है, रोजा पोशीदगी का अमल है, खैरात पोशीदगी का अमल है। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस रोज़ ज़मीन पर आकर इस बात की तालीम दी है, रास्तबाज लोगों को सिखाया है। पौलुस रसूल करंथियों के नाम लिखे गए खत के 14वें बाब में हमारे लिए ये बयान करते हैं 14वीं आयत से, इसलिए कि अगर मैं किसी बगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। आमीन। खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है? दुआ पोशीदगी की। पोशीदगी की दुआ कौन सी दुआ है? अकेले में बैठकर दुआ करना। कुछ लोगों को ना माइक पकड़कर या लाउड स्पीकर के अंदर माइक पकड़ते हैं और गैर जुबान बोलना शुरू कर देते हैं, 5, 7, 10 लफ्ज बोलते हैं और फिर उसके बाद खत्म। ठीक है। ये वो दुआ नहीं है जो खुदावंद पसंद करता है। खुदावंद कौन सी दुआ पसंद करता है? जो अकल से की जाए और रूह से की जाए, जो दिखावे के लिए की जाए कि मैनू भी गैर जुबान हो दीजिए, है मैं भी बड़ा रूह नल भरिया है। वो दुआ खुदा को पसंद नहीं होती है, आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसका अमल किसके साथ है? पोशीदगी के साथ, तन्हाई के साथ, अकेले में बैठकर
آپ جانے اور آپ کا باپ جانے. اس لیے کلام خدا کیا بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کو جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے اس کی روح تو دعا کرتی ہے پر عقل بیکار ہے. اس کی عقل کام نہیں کر رہی, روح تو کام کر رہی ہے, پر چرچ کے اندر, ایمانداروں کے اندر, کلیسیا کے اندر, اجتماع کے اندر, لوگوں میں خدا کا کلام میں بیان کرتا ہے کہ جب دعا کریں تو عقل کے ساتھ کریں, روح کے ساتھ کریں, دونوں کی اٹینشن ضروری ہے. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں غیر زبان بولنی چاہیے کیونکہ یہ روح کی ایک نعمت ہے. لیکن یہ کسی سے سیکھ کر نہیں, کسی کو دیکھ کر نہیں کہ فلاں شخص بول رہا ہے مجھے بھی ایسے بولنی چاہیے. یہ روح القدس کی طرف سے خدا جن لوگوں کو مسح کرتا ہے, روح القدس کی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, روح کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ ہم کیا کریں, طرح طرح کی زبانیں بولیں. وہی لفظ نہیں کہ اس دعا میں بھی دہرائے ہیں, وہاں پر گئے ہیں وہاں پر بھی دہرائے ہیں, وہاں کی یہ دعا وہی دہرائے ہیں. یہ روح القدس کی زبان نہیں ہے اور نہ یہ روح القدس کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. یہ کسی کی سکھائی ہوئی ہے یا کسی سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے طرح طرح کی زبانیں, اس میں مختلف دنیا کے اندر جو لینگویجز ہیں وہ بولی جاتی ہیں. اور آپ جب اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ رویا میں وہ سین دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہاں پر ان لوگوں میں جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کی وہ دعا ہو سکتا ہے 10 منٹ سے بھی زیادہ ہو جائے, آدھے گھنٹے تک بھی چلی جائے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر زبان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کو غیر زبان کا ترجمہ نہیں آتا ہے یا اس کا کوئی انٹرپریٹر نہیں ہے, وہ ترجمہ کرنے والا ساتھ نہیں ہے, تو وہ کلیسیا میں, مجمع میں, ایمانداروں میں, محفل میں جہاں پر لوگ جمع ہیں ان کے بیچ میں وہ غیر زبان میں دعا نہ کرے. وہ تنہائی میں, پوشیدگی میں بیٹھ کر دعا کرے. خدا اس کی دعا کو سنتا اور اس کو جواب دیتا. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بے شک تو اپنی عقل کے ساتھ دعا کر رہا ہے, اپنی روح سے دعا کر رہا ہے, پر جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تیرے ساتھ آمین کیسے کریں گے. غیر زبان بولنے والے کو کبھی دیکھا وہ آمین کب کرتا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں. ادھر بولے لفظ ادھر پتہ ہی کو نہیں کہ دوسرے کو شروع کر لیں. اس لیے عقل یہاں پر کیا بیان کرتی ہے کہ عقل کیا ہے, بیکار ہے. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور روح سے بھی دعا کرنی ہے. اور آج کل تو چرچ میں لوگوں نے خدا کے کلام کی تعلیم کو بگاڑنے کے لیے خدا کے آئین اور قوانین توڑنے شروع کر دیے. دعا کے لیے, کلام کے لیے, میٹنگ لیڈ کرنے کے لیے کوئی یہاں پر خادمہ کھڑی ہوتی ہے یا کوئی بہن کھڑی ہوتی ہے یا کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے یا دعا کر رہی ہوتی ہے, انہوں اپنے آپ سے پتا نہیں تو بٹا ہوتا کتنے ہے. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دعا کرے تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے. پر میڈیا نے, جو سوشل میڈیا پہ لوگ آتے ہیں اور ٹیلی ویژنوں پہ لوگ آتے ہیں, وہ کر تو چرچ کے پروگرام رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ گیت بھی گا رہے ہوتے ہیں, پر ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے. یہ بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں, یہ خداوند کی تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ لائک کریں, نہ سبسکرائب کریں, نہ ان کو جو ہے نا وہ اچھے کمنٹ دیں, بلکہ ان کو خدا کے کلام کی نصیحتیں کریں. ٹھیک ہے, کہ پہلے سیکھو. اس لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے, عقل سے بھی گاؤں گا اور
रूह से भी गाऊंगा। अकल और रूह दोनों का हाजिर होना जरूरी है। आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप बंदगी कर रहे हैं, आप नबूवत कर रहे हैं, आप हम्द गा रहे हैं, आप खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, आप खुदा का नाम ले रहे हैं जो कुदरत वाला है, जिसने करंथियों के पहले खत के अंदर उसके 11वें बाब में हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ रहनुमाई की है। और मैं चाहूंगा आप करंथियों के पहले खत के 11वें बाब की 3री आयत से कोई भी आप में से यहाँ पर कोई खतों ना कर यहाँ पर पढ़े, ताकि हम इस बात को सीख सकें। ठीक है? और आपका जो दुपट्टा है वो कलाम के मुताबिक ही होना चाहिए। ठीक है? सर के बाल रहे, सर ढांका हुआ होना चाहिए। ये नहीं अद्धा का दुपट्टा सिर ते गए अद्धा का पीछे है दुपट्टा। ठीक है? वो कई ने आजकल पॉप स्टाइल भी बनाया ना, ठीक जिवें बंदे बनाए होंगे है, तो वो जिहदे स्टाइल फिर विखाउण वास्ते फिर दुपट्टा नहीं लिया जाता। तो ये बेहुरमती है। समझ आई? ये खुदा के कलाम की मुखालफत है, ये खुदा के कलाम की मुखालफत है, ये खुदा के कलाम की मुखालफत है। और जो शरअ की मुखालफत करता है वो गुनाह करता है। जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है वही मुखालफत करता है खुदा की, दूसरा नहीं करता है। ठीक है जी? आप पढ़ेंगे जी, अपना दुपट्टा सही करके आना, मैंने इसलिए कहा। ठीक है कि अगर आप लोग चर्च में हिजाब करना शुरू कर दें ना, दुआ करने वाले लोग, तो ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए ज्यादा इसमें बेहतरी है। हिजाब करें, दुपट्टा लें, ये किसी कल्चर का नहीं है, ये मसीही कल्चर का है ये काम। ठीक है? आप देखिए शायद ये गैर कौम के लोग करते हैं, ये उनका नहीं है, ये मसीहत की तालीम है। ठीक है? इस रिवाइवल कदस के अंदर हम पढ़ते हैं जी 3री आयत से। पहला करंथियों 11वां बाब उसकी 3री आयत से पढ़ी। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो वो ओढ़नी ओढ़े। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा गया, सुना गया। दुआ करने वाले इस कलाम में से बरकत पाएं। आमीन। हालेलुया। ये दुआ करने वाले लोगों के लिए बात की गई है, ये नबूवत करने वाले लोगों के लिए बात की गई है, ये खुदा का काम करने वाले लोगों के लिए बात की गई है। ठीक है? जो खुदा का काम करते हैं ये उनके लिए बात की गई है। ये चर्च कोई लोगों को मॉडल जो है वो बनकर दिखाने का नाम नहीं है कि हम यहां पर आए, कैमरे के सामने आए मॉडल बनकर और हेयर स्टाइल बनाकर बगैर सर ढक के। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप चर्च की भी मुखालफत कर रहे हैं, आप खुदा के कलाम की भी मुखालफत कर रहे हैं, आप गुनाह भी कर रहे हैं और आप अपने लिए सजा भी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद ने दुआ करने वाली खवातीन को और मर्द हजरात को दोनों को यहां पर इनकरेज किया है और इस बात की तालीम दी है कि दोनों को दुआ कैसे करनी है। मर्द को कहा गया कि वो सर पर दुपट्टा ना ले, जब दुआ करे तो सर पर दुपट्टा ना ले। पिछले दिनों एक शख्स ने सवाल किया, मैं एक हमाम के अंदर था और उसने वहां पर बताया कि आजकल हमारे यूहन्नाबाद के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं जी हमने
آپ نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ کہتا جی میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، ہم مووی میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ لے کر دعا کرتے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا کیا آپ مووی کو مانتے ہیں یا یسوع مسیح کی تعلیمات کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتا جی یسوع مسیح کی تعلیمات۔ آپ مووی بنانے والا کچھ بھی کرے گا تو کیا آپ اس کو خدا کے کلام سے لیں گے بات؟ یسوع مسیح سر پر دوپٹہ رکھ کر دعا نہیں کرتے تھے، یہ مووی بنانے والے نے غلطی کی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ سمجھ آئی؟ سمجھے بات کو؟ ہم مووی کو نہیں مانتے ہیں، ہم بائبل مقدس کو مانتے ہیں۔ اوکے، سمجھ آ گئی بات؟ ہم مووی کو نہیں مانتے ہیں، ہم کلام خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے ان کی رہنمائی کی تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ لکھا ہے کلام کے اندر کہ مرد جو ہے اس کا سر، کلام خدا بیان کرتا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے، اور یہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ اور میں یہاں پر ان بشپ حضرات کو بھی جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے اور اتنی اونچی لمبی کیپ پہن کر اور یہاں پر ٹوپی سی رکھ کر، ٹھیک ہے، وہ دعا میں عبادت میں آتے ہیں، یہ بھی خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ مرد کے لیے، دعا کرنے والے کے لیے، نبوت کرنے والے کے لیے، اس شخص کے لیے جو دعا کرتا ہے، جو مرد ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے۔ سر کو ڈھانکنا کس کے لیے ضروری ہے؟ عورت کے لیے۔ اب جو ہے وہ بشپ صاحب نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور جو دعا کرنے والی خواتین ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، جو گیت گا رہی ہیں، جو خدا کے کلام کی بات کر رہی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مجھے بہت سارے لوگ کہتے جی جوائس مائر کو دیکھیں جی، اس نے بھی تو دوپٹہ نہیں لیا، وہ تو سکرٹ پہن کر بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جوائس مائر کو مانتے ہیں یا آپ خدا کے کلام کو مانتے ہیں؟ وہ جہنم میں جائے گی تو آپ بھی جائیں اس کے پیچھے۔ آج کل تو اس نے اپنے بدن کے اوپر ٹیٹو بنوا لیا ہے، تو آپ بھی بنوائیں گے؟ وہ تو خدا کے کلام کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا تم اپنے جسم پر کچھ نہ کھدوانا۔ ٹھیک ہے، تو جو کوئی خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے آپ اس کو فالو کریں گے یا خدا کے کلام کو فالو کریں؟ آپ لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہی بائبل مقدس جو ہمارے پاس ہے، جو جس کا اردو ترجمہ ہے، یہ انگریزوں کے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس انگلش میں بھی یہی لکھا ہے، اور یہی بائبل مقدس عبرانی لوگوں کے پاس ہے، یونانی لوگوں کے پاس ہے، اسرائیلیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے۔ یہی بائبل مقدس ہے جس کا ترجمہ ہمیں ملا۔ جو کچھ یہاں پر لکھا ہے وہی وہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے، سب سیم ہے، لیکن فرق ہمارے کلچر نے کیا ہے۔ خداوند نے تو منع کیا ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کا لباس نہ پہنے، اور جو مرد ہے وہ عورت کا لباس نہ پہنے۔ مردوں کو دیکھیں ان کے گیٹ اپ عورتوں کی طرح کے ہیں، اور عورتوں کو دیکھیں ان کے گیٹ اپ مردوں کی طرح ہیں۔ تو کیا یہ لوگ دعا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ خدا کو پسند آئیں گے؟ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم بائبل مقدس کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں کہ دعا ہماری اثر انداز ہونے والی دعا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہمیں سیکھنی ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں دعا کرنی آئے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا سیکھا خداوند کے شاگردوں نے، یسوع نے سکھایا کہ دعا کا عمل پوشیدگی کا عمل ہے۔ خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا اور اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے تعلق سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور
روح سے بھی دعا کرنی ہے. اور جب آپ بگانہ زبان میں دعا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل بیکار ہے اور آپ کی روح تو بے شک دعا کر رہی ہے اور اچھے آپ خدا سے رابطے میں ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں غیر زبان میں تو لوگ نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ سو سمجھانے کے لیے خدا کا کلام، خدا کا روح، خدا کی حضوری، خداوند کا مذبح ہمارے پاس ہے. ہم اس سے سیکھیں. اس لیے مذبح پر آنے والے لوگ، میڈیا پر آنے والے لوگ، ظاہر ہونے والے لوگ جو دعا کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ مرد کو سر پہ دوپٹہ نہیں لینا، عورت کو لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں لینا تو اس طرح بھروا کر یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سر پہ اس طرح بھروائیں. ٹھیک ہے؟ گنجے ہو کر، آپ گنجی ہو کر آئیں، خدا پسند کرے گا. لیکن اگر آپ بغیر دوپٹے کے آئیں تو خدا پسند نہیں کرے گا. سمجھ آئی؟ کیونکہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. سو اس بات کو ہم نے جاننا ہے، ہم نے سیکھنا ہے. آپ جو لوگ نبوت کرتے ہیں، جو لوگ دعا کرتے ہیں، یعنی خدا کی خدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب دعا کرنے والے، ہم بندگی کرنے والے ہیں اور ہم گیت گانے والے ہیں، کام تو آپ خدا کا ہی کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کو اس کام کو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ سو ہم لاسٹ ٹائم پر اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ معاف کرنا اور ایمان رکھنا مؤثر دعا کا پیٹرن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا اثر کرے تو آپ کے دل کے اندر دوسروں کو معافی دینا ضروری ہے، اپنے اندر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان کی کمی ہوگی تو خدا دعا کا جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کرنے والے لوگوں کو ہوشیار ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ہوشیار، بیدار رہنا. پترس رسول اپنے خط کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کو کیا ہونا ہے جی؟ ہوشیار ہونا. پترس رسول کے پہلے خط کے اندر اس کے 5ویں باب میں اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اور 4 باب کی 7ویں ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. آمین. دعا کرنے والوں کو کیا ہونا ہے؟ چکنے، ہوشیار، بیدار، الرٹ، کیئرفل. خدا یسوع مسیح نے سکھایا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یاد رکھیں کہنی اور سستی جو ہے یہ ہمیں ہماری دعا میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے، ہمیں دعا نہیں کرنے دیتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور پہنچے تو آپ کو ہوشیار ہونا ہے، چست ہونا ہے. اے نہیں گرجے آئے دعا سے بیٹھے تھے نال جھوٹے لڑنے شروع کر دے، گیت گاؤندے رہو تے چنگے پڑھے تے دعا دی واری آئے تے نال ہی. ارے دعا میں اب آپ کو جھومنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا میں آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مخالف آپ کی دعا کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ روکنا چاہتا ہے کہ آپ سست ہو جائیں، آپ قاہر ہو جائیں اور آپ کے خدا کے حضور آپ کی دعا نہ جائے. جب ہم کرسی پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر، بیڈ پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو بھائی وہاں پر نیند ہی آئے گی. ٹھیک ہے؟ کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح زمین پر گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے تھے. کیسے دعا کرتے تھے؟ گھٹنے ٹیک کر. آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو چلو خیر منجی تے بیٹھ کے کر لینے اب ہے یا کرسی تے بیٹھ کے کر لینے ہیں
یا صوفے پہ بیٹھ کے کر لینے یا بیٹھتے کر لینے. یہ میں آپ کو پرسنل لائف اور مؤثر دعا جو ہے اس کے بارے میں سکھا رہا ہوں. دعا تو آپ جیسے بھی کریں گے خدا سن لے گا، لیکن سنے گا کس کی؟ ہم نے زبور 145 18ویں آیت کے اندر سنا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے، جو دعا کرتے ہیں. لیکن اگلی آیت کا حصہ بھی تو پڑھیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام یسوع مسیح ہے. جو کوئی اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق دعا کرتا ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے. ہم نے کل سنا 2 شخص دعا کے لیے خدا ان کے پاس آئے. ایک آیا، اس نے جتایا کہ میں راست باز ہوں، میں بڑی دعا کرتا ہوں، میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، میں دائی کی بھی دیتا ہوں، میں سارے آئے خدا تیرے پورے کر رہا ہوں. خدا کو کہہ رہا ہے میں اس کی طرح نہیں ہوں، اس گنہگار کی مانند نہیں ہوں. پر جو گنہگار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خدا میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر. تو خدا نے اس کو قبول کیا جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو اپنی چھاتی پیٹتا ہے، جو آنسو بہاتا ہے، جو پیچھے ہے. خدا اس کی دعا سنتا ہے، کیونکہ جو جتاتا ہے اپنے آپ کو. یہاں پر ہم نے سنا مقدس متی کے 6 باب کے اندر کہ ریاکار جو ہے وہ جتاتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں دعا کرنے والوں، لوگوں میں، بازاروں میں، موڑوں پر، نکروں پر کھڑے ہو کر لوگوں میں، صرف ان میں لوگوں میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اکیلے میں دعا کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مزیداری آئے گی تب آپ کو، برکت تب آپ کو ملے گی، دعا تب آپ کی خدا کی حضور قبول ہوگی جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا. اس شخص کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ صرف راست بازی کو دکھانے کے ساتھ، کہ دکھاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے کہ میں بھی بڑا دعا کرنے والا نمازی پریزی بندہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ دکھانے کے لیے کہتا ہے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. دھوکہ نہیں دستا ہے بھائی، روزہ رکھتا ہے تو لوگوں کو بتانے کے لیے رکھتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ یہ عمل کس کا ہے؟ پشیدگی. میں نے آپ کو بتایا دعا کا عمل پشیدگی کا عمل ہے، روزے کا عمل پشیدگی کا عمل ہے، خیرات کا عمل پشیدگی کا عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو چھپ کر کرنی چاہیے، ان کا اجر ملتا ہے، ان کو خدا دیتا ہے، ان کا بدلہ خدا دیتا ہے. آپ کی دعا کا جواب کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. اس لیے آپ کو پشیدگی میں دعا کرنی. خدا نے کیا سکھا؟ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر، اور اس وقت تو اور تیرا باپ جانے، ٹھیک ہے، کہ تو اس سے دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ پشیدگی کی دعا، آپ کی پرسنل ترقی کی. وہ کون سی ہے؟ جو آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں، اس کی اجازت لوگوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے کہا جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لوگے میں ان کے درمیان میں ہوں. اب ہم جماعت کی صورت میں ہے تو کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ہمیں کہا جب تم دعا کرتے ہو تو جب ہم جمع ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ تمام ہوتا ہے. کلیسیا موجود ہوتی ہے جہاں اس کے لوگ کسی بات کے لیے متفق ہو کر دعا کر رہتے ہیں، خدا کا روح پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. جیسے ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 2 باب میں پڑھا ہے، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کیا کر رہے تھے؟ جب سب کسی بات کے لیے جمع ہے تو خدا کا روح ان کے اوپر ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے، مل کر بھی دعا کرنی ہے، اور جو پشیدگی کی دعا ہے وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی آپ کی ترقی کے لیے ہے اور آپ کی برکت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سستی کریں گے دعا میں، سست ہوں گے تو آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. آپ کو کیا رہنا ہے؟ بس ہوشیار اور بیدار، اور دعا کے لیے تیار. دعا کے لیے کیا رہنا ہے؟ تیار رہنا ہے. جیسے آپ کھانے کے لیے بڑا تیار ہوتے ہیں، ہے نا، سیر کے لیے بڑا تیار ہوتے ہیں، فنکشن کے لیے بڑا تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے بڑا تیار ہوتے ہیں.
اسی طرح دعا کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ ہم نے سیکھا دل کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور بیداری. جو بیدار ہے اس کی دعا سنی جاتی ہے. یسوع جی نے کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ٹھیک ہے؟ آج پنکھا چلا رہے، گرمی لگ رہی ہے. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. جو دعا کرنے والے لوگ ہیں نا، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس سے آپ بڑے متاثر ہوں گے، شاید آپ کے لیے بڑی پاورفل ہو. دعا کرنے والے لوگوں سے شیطان ڈرتا ہے. جو دعا کرتے ہیں ان سے شیطان خوف زدہ ہوتا ہے. اس لیے تو لوگوں کو وہ دعا کرنے نہیں دیتا، اکیلے میں بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے تو کشیدگی میں جانے نہیں دیتا. اور جب وہ دعا کی باری آتی ہے تو اسی لیے ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سستی ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے اگر یہ دعا کرنا شروع ہو گیا. کیونکہ دعا کرنے والے لوگ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دعا کرنے والے لوگ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں. اس لیے دعا کرنے والے لوگ خدا کو پسند آتے ہیں. دعا کرنے والے لوگ خداوند کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. دعا کرنے والے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں. دعا کرنے والوں کی خدا سنتا ہے. دعا کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے. تو مخالف کی یہ چال ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیدار نہ رہیں. ٹھیک ہے؟ اچھی طرح خدا کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں. یعقوب کے 4 باب کے اندر اس کی 7ویں آیت میں ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے. بس کیا کرو؟ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب آپ دعا کرنے لگیں گے تو آپ کی دعا میں وہ رکاوٹ ڈالے گا. آپ نے اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو میں نے کہا سستی پڑ جاتی ہے جب ہم صوفے پہ، کرسی پہ، بیڈ پہ، چارپائی پہ یا آرام دہ سیٹ استعمال کرنے لگے. ہم سکون نہیں تھے نہ ہوتے پاویں ایک دو لفظ بولے تھے ناڑی ملاٹے ہونے شروع ہو جائیں. یسوع مسیح کے تعلق سے ہم نے سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے مرد خدا جو دانیل ہے وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو آج ہم چرچ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایماندار لوگوں کو دعا کرنی سیکھنی ہے کہ گھٹنوں کے بل ہونا ضروری ہے دعا. ٹھیک ہے؟ دل کی پاکیزگی ہونا ضروری ہے، دل کا صاف ہونا ضروری ہے، ایمان سے دعا کرنی ہے، ہوشیار ہو کر دعا کرنی ہے. مقابلہ ہے یہ آپ کا، آپ کی فائٹ ہے. دعا لڑائی ہے شیطان کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ دعا شیطان کے ساتھ فائٹ ہے اور آپ جنگ تب ہی جیتیں گے جب آپ اس کا مقابلہ کریں گے. وہ آپ کو دعا نہیں کرنے دے گا اور آپ کریں. وہ آپ کو اکیلے نہیں بیٹھنے دے گا، آپ اکیلے بیٹھ کر دعا کریں. آپ کو پوشیدگی میں دعا نہیں کرنے دے گا، آپ کریں یا آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. دعا کرنے والے لوگ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور شیطان ان سے خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والا جو ہے وہ خدا کے ساتھ گہرے رشتے میں بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ دعا کرنے والے کا رشتہ گہرا ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ. جیسے ایک باپ کا اور بیٹے کا تعلق ہے، جیسے ایک شوہر کا اور ایک بیوی کا تعلق ہے، جیسے ماں کا اور بیٹی کا تعلق ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ گہرا رشتہ ہے، یہ گہرا تعلق ہے
دعا خدا کے ساتھ. اس لیے ہمیں دعا کرنی آنی چاہیے, ہمیں دعا کے طریقہ کار پتہ ہونے چاہیے. نیکسٹ پھر کسی سیشن میں ہم اس پوائنٹ کو جاری رکھتے ہوئے, کیونکہ دعا جو ہے یہ سیکھنے سے آتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے باتیں, اور ہم سب نے دعا کے متعلق سیکھنا ہے, کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ ابلیس کا مقابلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہے, اور دعا جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہے. دعا جو ہے ہمارے لیے آسمان کھولتی ہے. دعا جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھاتی ہے. دعا جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتی ہے. دعا ہمیں عقل مند بناتی ہے. دعا ہمیں اور کیا سکھاتی, ایمان میں مضبوط کرتی, چست کرتی, ہوشیار کرتی ہے. دعا کرنے میں لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی دعا سنی جاتی ہے جو خدا کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گھٹنے ٹیکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ دعا کے طریقہ کار ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں. کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت کلام خدا کی تعلیم ہے ہاتھوں کو پھیلائیں, ہاتھوں کو اٹھائیں. اور میں اکثر کا دعا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں یا تو ایسے ہاتھ باندھ کر دعا کر رہے تھے یا ایسے دعا کر رہے تھے. یہ آپ دعا کر رہے ہیں یا آپ کوئی افسر ہے جو دعا تو خدا سے ملاقات کرنی ہے, دعا تو خدا سے مانگنا ہے, خدا سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اکڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. خدا کا میں نام لوں گا 63 سبور کے اندر, میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا. پھر تموتھیوس کے خط کے اندر ہم تیسرے باب میں جب پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو. پھر جب آپ خروج کی کتاب کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے میں خدا کے حضور ہاتھوں کو پھیلاؤں گا. ہلیلویا. سو ایمانداروں کے لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ان کو اس طرح سے دعا کرنی. ٹھیک ہے, ہم چین پریئر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارا دعا کرنے کا طریقہ ہے. ہم گھٹنوں کے بند ہو کر, ٹھیک ہے, کیونکہ یسوع مسیح گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتے تھے, ہم اس کے فالوور ہیں. مرد خدا دانیل گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتے تھے. ہم بائبل مقدس کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, سو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کھڑے ہو کر ہم دعا کر سکتے ہیں. جب تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے, تو کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں. سجدے میں جا کر خدا کی پرستش کر سکتے ہیں, خدا سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے دعا کے متعلق سیکھنا ہے اور یہ کنٹینیو سیشن ہے. ہم اس پر پھر خداوند نے ہمیں موقع دیا تو آپ لوگوں کو چھٹیاں ہوئی تو ضرور, نہیں تو بائبل اسٹڈی میں تو سیکھ رہے ہیں تو وہ ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو دعا کرنا سیکھنا چاہیے, یہ ضروری ہے. اگر آپ کو دعا کرنی آ گئی تو کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں. اس لیے خدا نے یسوع نے تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے دعا کیسے کرنی ہے. آؤ ہم آج بھی خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں اور دعا کریں, اس کے نام کی بڑائی کریں. اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے گھر آئیں, اس کی بندگی کے لیے, اس کی ستائش کے لیے, اس کی برستش کے لیے, اس کو مبارک کہنے کے لیے, اس کے نام کو جلال دینے کے لیے. ہیلیلویا. سب دعا کریں گے خداوند کے حضور میں, اور ہم دعا کریں گے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, جو کچھ ہم نے سنا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو اور ہم اس کلام پر عمل کر سکیں, کیونکہ دعا ہمیں خدا کے ساتھ گہرے رشتے میں باندھتی ہے.
दुआ हमें अबलीस के साथ मुकाबला करना सिखाती है और हमें अबलीस को मार भगाना सिखाती है। और शैतान दुआ करने वालों से डरता है, और जो दुआ करते हैं वो खुदा के करीब होते हैं और खुदा उनके करीब होता है, और दुआ करने वालों को खुदा पसंद करता है। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा जो तेरे कलाम का बीज बोया गया है ये उगे बढ़े और फल लाए। ये अच्छे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। हमारी दुआ तेरे हुजूर पहुंचे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वह सितारा दुआ में रहनुमाई के लिए आएगी। हम खुदावंद की हुजूर बातों को रखेंगे। खुदावंद अपने कलाम पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक और फजल बख्शे ताकि हम उसके नाम की बड़ाई कर सकें। हालेलुया। हम भी खुदावंद के हुजूर झुके रहेंगे और अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएंगे। जैसा मर्द खुदा ने सिखाया कि हम जब भी दुआ करें हम अपने हाथों को उठाएं। जब भी खुदा के हुजूर अकेले हों, सजदे में जाएं। कदूस आसमानी बाप, तू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, तूने लोगों को हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि हम सीखें तेरे कलाम से, बढ़ें और तेरी मोहब्बत में बढ़ें। ऐ खुदावंद, तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें मौका देता है कि हम तेरी हजूरी में आए, तो इससे बरकत हासिल करें। ऐ खुदावंद, तू हमारे दिलों के हाल खूब जानता है, हमारे दिलों को पाक और साफ कर। हम तेरी हजूरी में रहें, हम अकेले में जाएं और तुझसे बरकत पाएं और शैतान का मुकाबला करने के काबिल हो जाएं, जो हमें तुझसे दूर लेके जाता है। दुनियावी चीजें हमें तुझसे दूर लेके जाती हैं। ऐसे नबियों, ऐसे लोगों, ऐसे पैगंबरों के पीछे ना लगें जो ना खुद खुदा के नजदीक हैं और ना दूसरों को तेरे नजदीक होने की कुर्बत लाने की बरकत दिलवा सकते हैं। ऐ खुदावंद, हम सिर्फ तेरे कलाम पर चलने वाले हों, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हों, और खुदावंद जब तक इस रूए जमीन पर रहें तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। हमारी हर चलती सांस तेरा शुक्रिया अदा करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें मौका देता है कि हम सब मिलकर तेरे हुजूर आएं ताकि फर्दन बरकत हासिल करें। ऐ खुदावंद, तेरे खादम ने जो बीज हमारे दिलों में बोया है वो कलाम हमारे अंदर फलदार हो, 60 गुना 100 गुना। और खुदावंद, हम उसके मुताबिक चलने वाले हों। जो सीखते हैं वो कलाम से सीखें और जो सिखाने वाले हैं वो सिखाने से बरकत पाए। ऐ खुदावंद, तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर कंवर के लिए, अपने भाई के लिए खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू इनको और इनके घराने को अपनी बरकत से नवाज, जो तेरे हुजूर प्रस्तुत करते हैं, जो तेरे हुजूर खिदमत करते हैं। खुदावंद, तो इनकी खिदमत को कबूल करना। ऐ खुदावंद, जो भी हाज़रीन हमारी इस दुआ को सुनते हैं वो इस दुआ के वसीले से बरकत पाएं, इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं, और ये कलाम दुनिया भर में फैल जाए। और खुदावंद, तेरा आना जल्द हो। जैसे तेरे लोगों ने इंतजार किया, हम भी बड़े सब्र से अपनी दुआएं तेरे हुजूर रख कर इंतजार करते हैं। जो बीमार हैं वो शिफा पा जाएं, क्योंकि जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। ऐ खुदावंद, जो कमजोर हैं वो जोर पाएं, क्योंकि तेरा रूह कुद्दूस, तेरा कलाम कुव्वत बख्शता है, रहनुमाई देता है। ऐ खुदावंद, तू अपने रूह कुद्दूस को हम पर नाजिल कर, जो हमारे फायदे के लिए, हमारी रूह के लिए हो, हमारी अकल भी बेदार हो और हमारी रूह भी बेदार रहे। हम होशियार रहें और कलाम पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने के काबिल हो जाए। ऐ खुदावंद, जो बेरोजगार है वो रोजगार पाएं। ऐ खुदावंद, तो अपनी मुट्ठी खोल और उन सबको सेव कर और उन सबको मुहैया कर जिनके पास रोजगार नहीं। ऐ खुदावंद, जो कमजोर हैं वो जोरावर हो जाएं, जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं वो औलाद जैसी बरकत पा जाए। ऐ खुदावंद, जो तेरे सामने झुकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि तू किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता। अपने कलाम के वसीले से हमको अपनी बरकत से नवाज, हमारी कलीसियाएं बढ़ती जाएं
اور تیرے نام کو جلال دیتی جائیں، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے۔ ہیلیلویا۔ ہم سب مل کر دعا کریں گے، جو لوگ دعا میں ہمارے ساتھ ہیں، عبادت میں ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے خادموں، خدا کی خادموں، آؤ ہم مل کر دعا کریں۔ ہم سب جتنے اس وقت خدا کے گھر میں موجود ہیں، آئیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور خدا کی حضوری میں، جیسے ہم نے کہا، چین پریئر بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں کو بلند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ یہاں پر آ جائیں۔ ہیلیلویا، تھینک یو جیسس، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، ہیلیلویا، تھینک یو جیسس، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے ہم خدا کے حضور دعا کریں۔ آسمانی وفادار باپ، میں اس وقت اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو خدا دور و نزدیک سے آج کی عبادت میں ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تیرے چہرے کا نور ان کی طرف جلوہ گر ہو، اور خدا یہ برکت ہو، یہ خوشحال ہو، یہ شادمان ہو، یہ خدا دن دگنا رات چوگنی ترقی کریں، یہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کے مخالف شرمندہ ہوں، اور پاک روح کی قدرت ان کے ساتھ ٹھہرے، ان کی خدمت پاورفل ہو، اور خدا یہ روح قدس کے پھلوں سے بھر جائیں، یہ روح قدس کی نعمتوں کے ساتھ استعمال ہوں، خدا کی تاثیریں ان کی زندگیوں کے اندر کام کریں، اور خدا ان کی خدمتوں میں یہ کام کریں۔ خدا تیرا جلال ان کے وسیلہ سے ظاہر ہو۔ کلیسیا میں سے ایسے لوگ جن کو تو مقدس اور کامل کر کے کلیسیا کی ترقی کے لیے خدا کام کرنا چاہتا ہے، انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سارے بندھنوں کو اور جوؤں کو ہم یسوع مسیح کے نام میں توڑتے ہیں جو چرچ کی ترقی کے خلاف ہے۔ تمام مخالفوں کے منہ بند کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر ہم دعا کرنے والے لوگ مانگتے ہیں۔ خدا ہم ساری ٹیم کو برکت دیتے ہیں جو اس وقت دعا میں ہے۔ خدا سب کو نام بنام چھو کر برکت دے، حکمت اور دانش سے معمور کر، اور خدا ان سب کو بھر دے اپنی قدرت کے ساتھ، تاکہ تیرا جلال ان کی زندگیوں میں سے آشکارا ہو، اور یہ بابرکت ہو، اور یہ جس طرف رخ کرے ان کے دشمن شکست کھا جائیں، ان کے دشمن شرمندہ ہو جائیں، اور خدا تیرے نام کی گواہی قائم ہو، اور یہ فتح پائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین، آمین، ہیلیلویا۔ ابھی ہم سب مل کر ایک اسپیشل دعا کریں گے ملک پاکستان کے لیے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور خدا کے کلام کی جو ہے وہ غلط تشریح لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں تاکہ خدا ان کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے، اور ہمارے جو مسیحی خدام ہیں، جو اپولوجیٹکس کے ٹیچر ہیں، جو مناظرہ کرتے ہیں، جب وہ اس شخص کو اس بات کے لیے للکار رہے ہیں کہ آئے وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، تو اب اس کے اندر جرأت نہیں ہے، سخت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ان بہادر خدا کے خادموں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم اپنے اس ملک پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو خدا کے لوگوں کے اور اس کے کلام کے خلاف منہ کھول رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہم نے دیکھا دانیل چاہے اکیلا تھا اس ملک کے اندر، گھٹنے ٹیکتا اور دعا کرتا تھا، باقی سب اس کے خلاف تھے، تو خدا نے اس ایک شخص کے وسیلہ سے وہاں پر چینج لے کر آیا، وہاں پر خدا تبدیلی لے کر آیا۔ اور